अस्सलाम वालेकुम। थर्ड एम्पायर देखने का शुक्रिया। आइन में तरामीम अब काफ़ी क्लियर है कि होने जा रही हैं। हम इस प्रोग्राम में मौलाना फजलुर रहमान साहब की तारीफ़ करते रहे हैं और हमारा ये ख्याल था कि मौलाना साहब डटे हुए हैं इस बात पे कि अदलिया के कोई ऐसी तरमीम नहीं होगी जिससे अदलिया के पर काट दिए जाएं या उनके हाथ पांव बांध दिए जाएं। वो तरमीम के लिए तो हामी भरेंगे, आइन की तदफीन के लिए नहीं भरेंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी है उसमें कुछ इसके बरक्स नजर आ रहा है। फाइनली हबीब अकरम साहब, आप वेलकम बैक सर टू द थर्ड एम्पायर। थैंक यू वेरी मच। एक तवील इंतजार, द सीनियर मोस्ट थर्ड एम्पायर। सर मायूसी हो रही है मुझे तो मौलाना साहब से। अभी एक तो ये देखिए कि मौलाना फजल रहमान ने जो ओरिजिनल उनकी तरामीम थी वो क्या थी। वो तरामीम ये थी कि एक ऐसा बेंच बनाया जाए, आइनी अदालत का जो तकाजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे थे और उसको अपने वालदैन का और अपने आबाओ अजदाद का ज़िंदगी का मकसद वहीद बयान फरमा, इवन कायदे आज़म का जी वो कुछ भी कह रहे थे। तो उसके मुकाबले में हज़रत मौलाना फजल रहमान ने जो तजवीज़ पेश की थी वो ये थी कि 5 जो सीनियर मोस्ट जज हों सुप्रीम कोर्ट के वो आइनी बेंच हों। फिर इस पे तकरीबन सब, इस पे जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी वो राज़ी हो गई थी। ठीक। उसके बाद उसमें उन्होंने कुछ दीगर तरामीम भी तजवीज़ की थी कि आर्टिकल जो 48 है उसमें सदर के हवाले से कि सदर साहब जो हैं उनको जो भी एडवाइस भेजी जाए वो कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, कि कहीं भी किसी भी फोरम पे वो चैलेंज ना हो सके। उसके अलावा उन्होंने फिर एक तजवीज़ ये पेश की थी कि किसी भी किस्म की जो कानून साजी हो वो जैसे ही किसी ऐवान में पेश हो वैसे ही वो नज़रियाती कौंसिल में, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में चली जाए। इस तरह की चीज़ें थी। और रिबा से मुतालिक भी है जी, रिबा जो है वो बल्कि वो भी खत्म कर दिया जाएगा कुछ 2028 तक वो उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। तो ये सूरत हाल, ये कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपील करती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है इस पॉलिटिकल रिजीम की ज़रूरत है। ये पता नहीं पॉलिटिकल रिजीम इसको कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए, बस आप यूँ कहिए कि इस रूलिंग जुंटा की ज़रूरत है। रिजीम काफ़ी है। हाँ तो खैर, अब देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो मकसद था वो ये था कि एक आइनी अदालत बनाई जाए जो सुप्रीम कोर्ट, ये था। अनफॉर्चुनेटली अब तक जो मौलाना फजल रहमान का जो मुसवदा हमारे सामने आया है, जिस पे हम गुफ्तगू भी करते रहे, वो ये है कि उसके मुताबिक आइन में एक नए आर्टिकल का इजाफा होगा और उस आर्टिकल का नंबर होगा 191A। जी, 191A में ये बताया गया है, मुजवज़ा तरमीम में ये बताया गया है कि एक आइनी बेंच होगा, लेकिन उस बेंच की तश्कील दुनिया भर की अदालती नज़ायर के बिल्कुल बरअक्स जुडिशल कमीशन करेगा। यानी गोया आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट दुनिया की वाहिद सुप्रीम कोर्ट बन जाएगी जिसमें एक बेंच तश्कील देने की ताकत और वो जो कुव्वत है वो अदलिया के अंदर नहीं होगी, अदलिया से बाहर होगी। सर जो उस बेंच बनाने वाले लोग हैं, जुडिशल कमीशन की जो तश्कील इस मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक होगी, वो पढ़े तो सही, वो तो हैरान कुन हद तक। ये बार बार मेरा फोन तंग कर रहा है, मैं इसको बंद ना कर दूं? आप प्लीज़ बंद कर दें जी, क्योंकि इस वक्त मैसेजेस आ रहे हैं। यानी उसमें हुकूमत की नुमाइंदगी देखें, 2 सीनियर मोस्ट वकला की नुमाइंदगी देखें, बार्स का ताल्लुक देखें, वो उससे साफ एक मकसद जाहिर हो रहा है कि इन्फ्लुएंस कितना होगा। देखिए हुकूमत बेंच बनाएगी और उसमें एक और चीज साथ सर ये अहम है कि वक्तन फवक्तन उन जजों की मुद्दत का तयन भी वो कमीशन, जी वो कमीशन ही करेगा। इसका मतलब ये है कि जो जज नहीं मांग रहा जी उसको हटा दें और इसी तरह की अरेंजमेंट हाई कोर्ट में भी की जाएगी। अच्छा, 184(3) का जो इख्तियार है वो भी महदूद किया गया है कि वो भी आइनी बेंच ही सुना करेगा। लेकिन ये सारी फ्रूई चीज़ें हैं। जो बुनियादी चीज़ है जो दरअसल ये हुकूमत चाहती थी, ये हुकूमत और पीपल्स पार्टी चाहती थी कि किसी भी तरीके से जो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो जो आइनी मुकदमात इलेक्शन के हवाले से उनके सामने पेश किए जाएं या जो भी चीज़ें उनके सामने पेश की जाएं वो उनके ऊपर
ان کو کوئی اتھارٹی حاصل نہ ہو. تو یہ مقصد جو ہے وہ حکومت نے مولانا فضل الرحمان کے ذریعے حاصل کر لیا ہے ایز آف ناؤ. اور ساتھ دوسرا نقطہ بھی کہ ٹاپ 3 میں سے انتخاب وہ نہیں, وہ ابھی تک نہیں ہے. جو مولانا فضل الرحمان کا مسودہ ہے اس میں یہ نہیں ہے. اچھا, پھر اس میں جو دوسری ایک چیز ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے اور وہ براہ راست لنکڈ ہے 12 جولائی 2024 کے فیصلے سے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جو عدالتی فیصلہ ہے اس کے اوپر اگر نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی جاتی ہے تو 12 مہینے کے اندر اگر وہ فیصل نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو کوئی عمل درآمد نہیں کیا جائے گا, اور جو سابقہ فیصلہ ہے وہی پرویل کرتا رہے گا 12 مہینے تک, انلیس کہ عدالت اس کو روک نہ دے. تو سر اس میں تھوڑا سا کلیئرٹی دے دیں, مجھے کچھ اور سمجھ آئی اس سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس پر اپیل کا فیصلہ نہیں آئے گا 12 ماہ کے اندر اپیل لگنا ہے, اور تب تک جو اوریجنل فیصلہ جو آیا ہے اپیل سے پہلے کا وہ نافذ العمل رہے گا. وہ نافذ العمل نہیں رہے گا سر, میں نے پھر شاید غلط پڑھ جی, وہ نافذ العمل نہیں رہے گا. وہ خالصتاً یہ شک اس لیے داخل کی گئی ہے کہ اس میں 12 جولائی کا فیصلہ جو ہے وہ تقریباً کل عدم ہو جائے. تو دیکھیے اس کے بعد اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ ہوگا کیا. اس کے بعد ہوگا یہ کہ آپ دنیا کا وہ واحد ملک ہوں گے جو دنیا کے سامنے شرمندہ آپ جیسے جرنلسٹ, میرے جیسے لوگ دنیا کے سامنے شرمندگی سے کہا کریں گے کہ ہمارے ہاں عدلیہ نہیں ہے, ہمارے ہاں ایک چیف جسٹس تو ہے لیکن وہ جسٹس نہیں ہے, ہمارے ہاں عدالت تو ہے لیکن وہاں انصاف نہیں ہے, ہمارے ہاں قانون کے ایوان تو ہیں وہاں قانون نہیں ہے, ہمارے پاس قانون کی کتابیں تو ہیں لیکن ان میں معنی نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں فیصلے تو ہیں لیکن ان میں نفاذ نہیں. یہ ہم پیار سے کہتے ہیں, یہ ہم پیار سے لوگوں کو بتایا کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے اکبر و اجمل, تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں عدلیہ کے حوالے سے پڑھ لیجئے, اور بلکہ باجماعت پڑھیے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حبیب صاحب ایک چیز اور امپورٹنٹ مجھے جس پہ ہو رہا تھا آف کیمرہ بھی آپ سے میں وہ ڈسکس کر رہا تھا, آپ نے یہ فرمایا کہ ایک ان کا پرائم موٹیو ہے منصور علی شاہ صاحب کے ونگز کلپ کرنا, اور اسپیشلی ان کانٹیکسٹ ٹو یہ انتخابی دھاندلیوں اور دوسرے معاملات جو آئین سے ریلیٹڈ یا وہ جو بھی ان کے سامنے معاملات کیس لگیں گے آگے. میرے خیال میں اس سے بھی اوپر ایک موٹیو ہے اور وہ ہے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنا اور ملٹری ٹرائل کی طرف بھیجنا. That is the only motive. کیونکہ گفتگو کا آغاز اور ایک ایسا بینچ جو کہ آلریڈی ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے 5 رکنی ممبر بینچ کا فیصلہ آ چکا ہے, اور اب 7 رکنی نے سننا ہے. اس ترمیم کے بعد وہ 7 رکنی بینچ سنے گا جو حکومت کا ہینڈ پکڈ ہوگا. جی, اور کیا پتا وہ, اور یقیناً وہ کہتے اہم قرین قیاس ہے کہ وہ کہے کہ جی سیویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے. تو خان صاحب بالکل یہ ہو سکتا ہے. مولانا صاحب اس کے لیے پھر آپ کو آئینی ترمیم میں شک علیحدہ سے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل یہی میں کہنا ملٹری کورٹ کی. دیکھیے مولانا فضل الرحمان نے اگر یہ کام کیا جیسا کہ امکان ہے کہ وہ کر دیں گے, ابھی تک تو کر دیا نا, تو اس کے بعد آپ یوں سمجھیے کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کا حصہ ہے. ان کا اپوزیشن میں آنا ایک ڈھکوسلا تھا, وہ خدا تھا, بالکل وہ دھوکہ تھا, وہ عوام کی وقتی طور پر انہوں نے آنکھوں میں دھول جھونکی, اور مولانا فضل الرحمان الٹیمیٹلی ایک پیادہ ثابت ہوئے جو بلا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی اے والے پرانے ٹویٹس نکال لیں, جھاڑ پونچھ کر لیں اس کی. دیکھیے حضرت بات یہ نہیں, اصول ہے, یہ اصول ہے, اس پہ یہ کوشچن نہیں ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اگر کچھ مل گیا تو بسم اللہ فبہا, ٹھیک, انہوں نے لے لیا بھائی, انہوں نے ایک دن جو استقامت دکھائی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. لیکن جب مولانا فضل الرحمان عظیمت کے راستے سے ہٹ کے حسب معمول مسلک کے راستے پہ چلیں گے تو ان کی جواب طلبی تو دنیا میں کون کیا کر سکتا ہے, لیکن کم از کم ان پہ بات تو ہوگی. بات کیجیے, بالکل ہوگی. اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے سر, یہ جو اراکین اسمبلی ہے نون لیگ کے بالخصوص یعنی حکومتی جماعتوں کے پیپلز پارٹی کے, انہیں آج ہم جب آپ سے مخاطب ہیں تو یہ اتوار کے دن ہے جب ہم آپ سے مخاطب ہیں, انہیں جمعے کے روز کہا گیا کہ جمعے کے روز بائی ہک اینڈ کرک ہم نے آئینی ترامیم منظور کروانی ہے. پھر اس میں اس کو پوسٹ پون کیا گیا. پھر گزرے کل بھی انہیں یہی کہا گیا کہ اپنے جو ممبرز آپ کی ذمہ داری میں دی گئی ہیں 15-20 ان کو میک شور کریں کہ دے آر دیئر. اور
آج پھر کل رات گئے علم ہوا کہ اصل میں حکومت کے پاس 2 پلان تھے. ایک تو انہیں ہے جلدی، انتہائی زیادہ جلدی، اور اس جلدی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایسی ہر ملاقات میں محسن نقوی صاحب ہوتے ہیں. جلدی کیا ہے جامی صاحب؟ 25 تاریخ سر پہ، 25 اکتوبر سے پہلے یہ جلدی ہے. دوسرا انہوں نے 2 پلان ڈسکس کیے ہیں جو کل بھی اور پرسوں ملاقاتیں ہوتی نہیں. ایک تو ان کی یہ بلاول کو کریڈٹ جاتا ہے سم ہاؤ کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو ہمارا کنسنسس مولانا کے ساتھ ہوا ہے اس کی طریقے سے اگر ہم آئیں گے تو تھوڑی فیس سیونگ ہوگی، کیونکہ حکومت کے ذہن میں ایک بات ضرور ہے کہ اگر پی ٹی آئی سراپا احتجاج ہوتی ہے اور کسی طریقے سے مولانا بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں then it will be difficult to handle them both. Impossible to handle them. Exactly. So somehow let's get aside with مولانا. جیسے بھی ہو ہمارا بنیادی مسئلہ حل ہو جو آپ دونوں نے تبصرے میں بیان کر دیا، ایک جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ایک خان صاحب، دس وے اور دیٹ وے، دکان ادھر سے پکڑ لیں. اگر وہ ہوتا ہے تو 1 دن 2 دن 3 دن اور ڈیلے. اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ اپنی مرضی کے اگر چیف جسٹس صاحب آ گئے نا تو پھر اس کے بعد اگلا معاملہ یہ ہوگا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ختم ہو جائے. ایگزیکٹلی. اب یہ ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے، یہ 2 مسئلے جب حل ہو رہے تھے اس لیے ڈیلے آتا گیا، اس لیے خان صاحب سے ملاقات کی اجازت بھی دی گئی. لیکن سر اس میں ایک اور دلچسپ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ مولانا ہو یا پی ٹی آئی ہو یا دیگر ہو، ان کو یہ پیغام بھی دیا جاتا رہا کہ اگر اس طرح سے بات نہیں ہوگی تو پھر ہمارے پاس یہ والا خلیہ ہے جس کا اظہار سارا دن نقل وہ واڈا صاحب کرتے رہے ہیں، واڈا صاحب، بلاول صاحب ہمسیلف، 2-4 اور لوگ کرتے رہے. اور بلاول صاحب نے تو جو جلسے میں خطاب کیا تھا وہ تو اخیری مارکت اللہ قسم کا خطاب، جیسے ان کے نانا نے کہا تھا جو ڈھاکا گیا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. سر انہوں نے پیرالل دونوں مشن رکھے ہوئے تھے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 11 سے 14 پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز ہیں جن کے ساتھ روابط نہیں ہے، جن کے بارے میں خبر ہے کہ شاید وہ ووٹ حکومت کو دیں گے. سینیٹرز کی بھی اطلاع آ رہی ہے، سینیٹر زرکا اور سینیٹر فیصل کی بھی، اور خود پی ٹی آئی کے اپنے اراکین اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان سے روابط نہیں ہو رہی. زین قریشی سے ان کے اہل خانہ اور دیگر کا رابطہ نہیں ہو رہا. تو یہ دوسرا پلوائے تھا. اس پلوائے سے بچنے کے لیے ان کی خواہش ہے کہ مولانا آن بورڈ آ جائیں، پی ٹی آئی. جامی صاحب مجھے ایک سمجھ نہیں آئی، میں نا اس پورے کھیل میں ایک چیز نہیں سمجھ پایا. کیا؟ وہ یہ ہے کہ جب ترمیم بازو مروڑ کے کرنے کی صلاحیت ہے جی ہاں تو پھر پوری کر لیں، 22 ستمبر والی کر لیں، 22 ستمبر والی کریں. اس میں رکھیں کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ تا دم مرگ وہ پاکستان کے چیف جسٹس رہیں گے، میں نے اور جو تا دم مرگ پوری کی پوری اسمبلی انٹیکٹ رہے گی. اور جب ان میں سے کوئی فوت ہو جائے گا تو اگلا آدمی ان کا بیٹا ہوگا. بلکہ آئین میں لکھ دیں کہ آئین ہوتا ہی نہیں، آئین میں لکھ دیں کہ آئین ہوتا ہی. ہمارے وی لاگ سے پہلے ہماری طویل دورانی کی نشست ہوئی، اتنی ہی طویل دورانی کی جتنی مولانا کی یہاں ہوئی. اس نشست کے دوران آپ فرما رہے تھے جو ہمارے سیاستدانوں کی عمومی صلاحیت ہے آئینی معاملات کو سمجھنے کی، اور کئی لوگ جو نظام عدل سے وابستہ ان کی بھی. اسی سے مجھے ایک نقطہ یاد آیا کہ ایک انتہائی اہم حکومتی شخصیت سے یہیں بیٹھے میری بات ہوئی، یہی سوال پوچھا کہ اگر آپ بازو یوں مروڑ سکتے تھے تو پھر آپ کو اتنا تکلف کرنے کا. ان کا جواب یہ تھا کہ وہ مسودہ جس کا مولانا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جو تحلیل کر دیا گیا ہے، حذف کر دیا گیا ہے، وہ ساری چیزیں جو ڈالی اس لیے گئی تھی کہ جب مولانا کہیں یہ بھی نہیں چاہیے تو ہم کہیں ہاں نکل گئی. کیونکہ اصل مدعا وہ یہ کہ 2 چیزیں اگر حل ہو رہی ہیں ہماری، باقی سب. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک ایکسٹرا اداکار کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں نا. ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ ہے. یہ نہیں ایسا اداکار جو آ کے ہیرو کو پانی پلاتا ہے، جی ٹھیک ہے، ہیرو کی مٹھی چاپی کرتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی گانے میں پیچھے رقص کرتا ہوا نظر آتا ہے. جب مولانا آپ کو یہ کریڈٹ لیتے ہوئے دکھائی دیں گے ایوان کے فلور پر بھی اور باہر بھی کہ دیکھیے جی ہم نے یہ غیر آئینی معاملات سے جانچ، یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر آئینی ہے جامی صاحب. وہ حبیب صاحب جیسے کوئی کردار دوڑتا ہوا اچانک کمرے میں اور کہ 400 بار پولیس آ گئی، وہ کسی نے کہا پھر کیا میں نے ان کو واپس بھیج دیا. ایک میں نے ایک اسٹیج ڈرامے میں دیکھا کہ کسی نے کہا کہ تم نے فلاں فلم دیکھی ہے، اس میں میرا بھی کردار تھا. اس نے کہا تمہارا کردار میں نے فلم تو دیکھی ہے لیکن تم کہاں تھے؟ اس نے کہا وہ جو رکشا گزر رہا تھا نا اس کے اندر میں. بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ رکشا چلانے والا. رائٹ ناؤ جب تک ہم مخاطب ہیں مولانا از دی مین آف دی میچ. کیسے؟ چاہے آپ کو اس میچ کا رزلٹ پسند ہو یا نہ ہو، آپ کو رزلٹ پسند نہیں آ رہا، آپ کو رزلٹ پسند نہیں آ رہا بھائی، اس کی وجہ جو خلاف آئین ہے. میں عرض کروں آپ کو نہیں آ رہا نا رزلٹ پسند. اگر یہی مولانا اس وقت حکومت کو ووٹ دینے سے انکار کرتے تو آپ کے لیے مولانا یہ شک نکلوا دے. مولانا اصول پہ بات کر لیں نا، دستور کے اصول پہ بات کر لیں. دنیا میں کہیں آپ دونوں بڑے جید لوگ ہیں، یہ بتائیے کہ دنیا میں کہیں کوئی عدالت ایسی ہے
کہ جس کا بینچ اس سے باہر تخلیق ہو رہا ہو ہینڈ پکڈ اور ہینڈ پکڈ ہو. یعنی یہ دنیا میں کون سی عدالت ہے؟ یعنی ہم نے وہ تمام تر عدالتی منازل جو عدالتی خود مختاری کی منازل طے کی تھی وہ سب کے سب مولانا ملیہ میٹ کر دیں بس اگر مولانا ان کے ساتھ. ایسی کوئی ملتی جلتی مثال میکسیکو میں دکھائی دی ہے جہاں پہ جج بھی منتخب ہو کے آئے. نہیں منتخب, اور وہ کارٹل اور مافیا جو ہے نا, منتخب جج ہونا ایک بالکل وہاں مختلف نظام ہے. اس معاشرے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے منتخب ہونا ہے تو آپ کسی کارٹل یا مافیا کا حصہ ہوں گے تو یو ول ایزیلی بی الیکٹڈ. تو اب جہاں کارٹل اور مافیا وہ جج منتخب کروائے گا, یہاں مافیا جج ہینڈ پک کرے. آپ نے جو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کر دی ہے, جوڈیشل کمیشن پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا جو موجودہ آج لمحہ موجود تک جو آئین ہے اس میں جوڈیشل کمیشن یہ تھا کہ چیف جسٹس اس کا سربراہ تھا, 4 سینئر جج تھے اور 5واں ایک ایسا جج تھا جو سابق جج یا سابق چیف جسٹس جس کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس 2 سال کے لیے لے کے آئے. یہ ہو گئے 5. اس کے بعد ایک تھا اس میں بار کونسل کا نمائندہ, ایک تھا اس میں وزیر قانون, ایک تھا اس میں اٹارنی جنرل اور ایک تھا اس میں وکیلوں کا نمائندہ, ایک وکیل ایڈیشنل شاید. جی. اچھا اب ذرا تصور کیجئے نا کہ اس میں 5 اور 4 9 اس میں ججوں کی اکثریت تھی, عدلیہ کی ایک انڈیپینڈنس, اور اب ججز کی اقلیت ہے. اب ججز جو ہے وہ اقلیت میں چلے گئے. 2 ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ ججز, ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ. جی وہ اس طرح کے نہیں, 2 سینئر موسٹ ججز سپریم ہائی کورٹ. جی وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ اس طرح کا ہے شاید. نہیں اسی کو کمیشن کیا ہے نا انہوں نے, اس کا نام اب بلکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو کمیشن کہا. پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیے نا کہ جو یہ جو آگے چلتے ہوئے ہمیں دکھائی دے گا وہ یہ ہے کہ حکومت مثال کے طور پہ آپ جو بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں, آپ جو ذرا دھیان سے بولتے ہیں آپ اچھا کرتے ہیں. اچھا ہم جیسے لوگ جو ہیں جو کبھی بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں, کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں, دبک جاتے ہیں, ان سب کے لیے آپ تول کے بولتے ہیں. نہیں تول کے کہاں بولتے ہیں. اب ہوگا یہ کہ اب بڑے ہی آرام سے آپ کی اور میری آزادی اظہار کا تعین حکومت کا مقرر کردہ بینچ کرے گا. حکومت اور اب ہر جج حکومت کے انگوٹھے کے نیچے ہوگا اور ہر جج بننے کا خواہش مند اپنا کشکول لیے حکومت کے دروازے پر سجدہ ریز ہوگا. بیکاز آف مولانا فضل الرحمان. جی اور اٹ اونلی ہیپنس بیکاز آف مولانا فضل الرحمان. بھائی اگر ان کے پاس سارے لوگ ہیں نا, ایک یہ بھی تو بات دوسرے والے جو سارے الیکشن کمیشن جو ہے کہ وہ پرچی بھی تیار تھی, وہ پرچی تیار تھی. یہ دوسری آپشن تھی جو میں بار بار بیان کر رہا ہوں, جو زور زبردستی کرنا تھا. جامی صاحب سن لیں, وہ جو زور زبردستی والا معاملہ ہے نا, وہ جیسے آپ کی کسی میری بھی ایک بندے سے بات ہوئی, اس کی وجہ کہ اس آپشن کو آپٹ کیوں نہیں کریں گے, اس کی وجہ سر یہ ہے کہ اس وقت ایز وی اسپیک پچھلے 2-3 دن سے پاکستان کے ہیومن رائٹس کو لے کے جنیوا میں ایک ریویو ہو رہا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے وہاں پہ. اس میں کچھ بلاسفمی کے جو یہ اسی لیے مولانا منانا ضروری مارے گئے ہیں لوگ, اس کے حوالے سے, اور یہ جو باقی سب معاملہ چل رہے ہیں اس کا تعلق ڈائریکٹ آپ کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے ساتھ ہے. اس وجہ سے شاید اس آپشن کو کہ ضمیر کی آواز پر مزے کی بات آپ کو بتوایا جائے, اس کو آپ نے کیا جائے گا. الیکشن کمیشن والے یہ دوسرا جنیوا میں وہ دکھانے کے لیے, جنیوا میں جہاں آپ بتا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو پتا کس کو اس کو بلایا گیا تھا؟ آپ کے اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق اور آپ کے وزیر قانون جناب تارڑ صاحب ہیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب. ایک تو تارڑ بھی 2-3 ہے نا, بندہ بھول جاتا. اچھا خیر, تو آپ کے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو اب ان دونوں کو تو پاکستان کے اندر عدلیہ کو ملیہ میٹ کرنے کا کام سونپا گیا ہے بذریعہ نام نہاد فارم 47 پارلیمنٹ کے. تو انہوں نے نہیں, یہ تو وہاں پہ گئے ہی نہیں. انہوں نے کہا ملک احمد اوان صاحب پنجاب کے جو اسپیکر ہیں نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں, مناسب بندے ہیں. اور یہ وہاں جا کے اب لوگ وہاں جنیوا میں بتا رہے ہوں گے ملک احمد خان صاحب کہ پاکستان میں انسانی حقوق کا مسئلہ ہی نہیں, یہ بتائیں گے. اور یہ مقبول جان تو آزاد ہے, عمران خان تو آزاد ہے, یہاں پہ تو کسی صحافی کی نوکری نہیں گئی. یہاں پہ آزادی اظہار تو بالکل ہر ایک کو دستیاب ہے. عظمیٰ بخاری صاحب نے عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو کچھ کہا تھا وہ جو کچھ ہماری آنکھوں نے دیکھا وہ جھوٹ تھا, جو کچھ ہمارے کانوں نے سنا وہ فسانہ تھا.
मजाक किया था उन्होंने तो सिर्फ, और उन्होंने तो मजाक किया वैसी कोई बात। और ये जो मजाक में बच्चों को उठा अच्छा सर, लेना, अब इस बात पे आ जाते हैं, अब इस बात पे आ जाते हैं, एमएलएज और एमपीएस को उठा लेना, जी। ये तो मजाक है, ये तो मसला है। इसमें आप इस भाई साहब एक बिलावल साहब का जिक्र हो रहा था, आप उनकी जो इख्तियारात या उनकी रसाई है उस आपने वैसे ना अनड्यू क्रेडिट दिया बिलावल साहब को, असल क्रेडिट है मोहसिन नकवी साहब का। आपने पहले भी कहा कि सबसे बड़ा वैसे मोहसिन नकवी साहब का भी क्या है, वो क्रेडिट ये है कि वो ऊपर से सुन के जो आते हैं वो यहाँ पे आके बताते हैं। मैं उसी चीज पे आने लगा था, कुछ और अर्ज कर रहा हूँ मैं आपसे। आप बिलावल की जो इख्तियार है या बिलावल की जो रवाबित है उनकी दाद तो दीजिए कि एक इमरान खान साहब पे मेल मुलाकातों पे पाबंदी लगी हुई है, अदालतें भी कुछ नहीं कर पा रही थी, उनकी हमशीरा नौरीन खान ने भी दरख्वास्त की, वो भी उड़ा के रख दी। लेकिन बिलावल जब मौलाना के साथ परसों गुफ्तगू हुई और पीटीए ने ये ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ, नहीं इजाज़त लेके दूंगा, और इजाज़त मिली, एहसान किया और इजाज़त मिली। यही नहीं, जिस दिन इजाज़त मिली उसी दिन जो जिम्मेदार सहाफ़ी ज़राए वाले हैं, ज़राए वाले जिम्मेदार सहाफ़ी, उन्होंने कहा जी ये जो बाहर बैठे लोग हैं जिनको इजाज़त नहीं मिली, मिस्टर उसको हामिद रज़ा को और सलमान खान राजा को, इब्तदाई तौर पर इन दोनों को इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने कहा जी इनको इजाज़त नहीं मिलेगी, जो मर्जी कर लें। फिर इनको भी इजाज़त मिली कि बिलावल की पहुँच है, और वो तमाम लोग वहाँ इमरान खान साहब से मिल के आए। अब जब वो इमरान खान साहब से मिल के आए उसकी कहानियाँ हैं बनस्वनी और दिलचस्पी। अच्छा, वैसे हैरत की बात है, जो काम फैसल वाडा बड़े आसानी से करवा सकते थे उसके लिए अब बिलावल साहब को क्रेडिट दे रहे। और जहाँ बिलावल साहब के बारे में मुझे एक शेर गालिब ने क्या खूबसूरत कहा था कि बना है शेख का मसाहिब फिरे है इतराता वगरना शहर गालिब की आबरू क्या। मतलब आप कमाल कर रहे हैं जामी साहब। नहीं, जनाब इमरान खान साहब से जो हुई मुलाकात है, वो जो वफ्द गया है उसके हवाले से भी ज़राए ने खबरें चलाई। अब आप बताएं, वो कोक भी पी रहे हैं? नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक सर। अच्छा, वो मुर्गी भी खा रहे हैं? सुबह नाश्ते में चिया सीड है, शहद है, तो ऐसा करें, बड़ी अच्छी बात है। दोपहर में ये कड़ी पकौड़ा है, सहूलियात और मुर्गा है, ये सारी सहूलियात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दे देते, उन्हें जेल से बाहर निकाल। अच्छा, मजे की बात उसमें ये है, मजे की बात उसमें ये है कि पीटीआई के लीडर्स अंदर से मुलाकात करके आए, उन्होंने बाहर आके बताया कि पिछले 10 दिन से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, 5 दिन वहाँ पे बिजली नहीं थी, 5 दिन बिजली नहीं थी वहाँ पे, अखबार टीवी नहीं दिया जा रहा, उसके अलावा सिर्फ 1.5 घंटा उनको जो टहलाई का टाइम होता है सिर्फ 1.5 घंटा, वैसे आम कैदी के लिए 2.5 घंटे होता है ओवरऑल हर जेल के अंदर। और इस तरह की जो भी उन्होंने बातें बताई, उसके बाद ये जो तरदीदी टिकर चले टीवी स्क्रीन के ऊपर, मजे की बात नहीं, वो तरदीदी टिकर नहीं थे, जेलर ने, जेल हुकाम ने बाकायदा वो जारी की प्रेस रिलीज। सुन तो लबो ना सर, वो जिसमें खाने का मेन्यू उर्दू में लिखा था, बाकी अंग्रेजी में था। जो जिन जराए पे आप आने लगे ना जामी साहब, ये प्रेस रिलीज बाद में आई। जिन जराए पे आप आ रहे हैं वो ये जराए हैं कि जिन्होंने कहा कि अंदर जो लोग पहुंचे उनकी खिंचाई कैसी हुई है। दोनों चीजें, हाँ। मैं दोनों चीजें, दोनों को अलग-अलग डिस्कस करें। नहीं अलग नहीं, एक ही है। मैं आपको बताने ये लगा था, सुन तो लीजिए, 91 ए और 91 बी, सुन तो ले। मामला ये है कि ये डिफेंस रिपोर्टर्स ने ये खबर जिनकी ना ये बीट है, ना कभी वो अडियाला जेल गए हैं, ना कभी वो समातों में, उनकी बीट नहीं है। हाँ, उनकी तो ये क्या, वो जो चैम्बर बीट करते हैं इकोनॉमी वाले, उनकी बीट है नहीं, वो या शोबिस वाले? चले, ये बात भी आपकी ठीक है। मैं स्पोर्ट्स मैं तो सिर्फ एक न्यूज़ फर्दन आया ना, पहले तो सर देखे ना, उनका मेन्यू जारी किया गया कि आज के दिन उन्होंने ये खाया और उनको बिल्कुल सहूलियत दी जा रही है। तो मैंने तो अर्ज़ की थी कि इसका एक ही तरीका है कि वो जो लोग मिल के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं उनकी शेप बढ़ी हुई है, उनको 5 दिन से बिजली कटी हुई है, टीवी नहीं है उनके पास, अखबार नहीं है, और आप कह रहे नहीं सब कुछ है। तो इसका एक तरीका ये है कि 2-4 सहाफ़ी जो हैं उनको ले जाए, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उनको ले जाए, वो मुलाकात कर लेते हैं, देखते हैं जेलर झूठा है या ये झूठे हैं। अब आगे बाजिद साहब का मामला, बाजिद साहब कह रहे हैं कि ज़राए से खबर चली कि जो लोग 5 पहुंचे उनकी सरजनश की गई, उनकी खिंचाई की गई। उन्हें कहा गया SCU कॉन्फ्रेंस के मौके पर आपने एहतजाज करना था, लॉन्ग मार्च करना था, आपसे बड़ी मायूसी है, अली अमीन गंडापुर को भेजो, फलां को भेजो, और वो चेहरे लटका के वापस आए और मुलाकात 1.5 घंटे की खान ने 45 मिनट में ख़त्म कर दी। ये तासुर दिया गया, वो बाहर निकले इसीलिए एम्बेरस हो कि उन्होंने किसी से बात नहीं की। यार, वो जिनकी बात हो गई कि जहाँ से वो आया सब मामला, और वो जो उसके रिटेलिएशन ही उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए जो है, इस पर बात करने की ज़रूरत है कि सच कौन कह रहा है, झूठ कौन कह रहा है। इस पर बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं है, वो पता है सबको कि क्या मामला है। छोड़ दें जावेद साहब, क्या बात कर रहे हैं आप जनाब, आप ऑन रिकॉर्ड में लिखेंगे चिया सीड। मैं एक चीज, मैं इंपॉर्टेंट, तुसी चिया सीड दे मगर पे आ गए, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज, चिया सीड वो क्या होता है सर? तुखमलंगे की तरह एक और ऐसे ही, तुखमलंगे की बहन है या भाई है, पता नहीं कुछ चक्कर है, वो भी फूल जाता है पानी में डाल के, वो अच्छा डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। खैर एनीवे सर, ये मौलाना, व्हाट डू यू थिंक
کیوں اس ترمیم پہ یہ جو ایک ویسے تو باریک واردات تھی لیکن موٹی ہو کے نظر آ گئی ہے, پتا کیا اس کے پیچھے سب ہے کیا معاملہ, وائی ڈیڈ ہی اگری ٹو اٹ آپ کے خیال کے اندر؟ مولانا فضل الرحمان کے جو لوگ ہیں یا خود مولانا فضل الرحمان کا خیال یہ ہے کہ 2-3 مسائل ہیں جو مدارس سے متعلق ہیں, جو مدارس سے متعلق ہیں. مثال کے طور پہ مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ اور مدارس کے بینک اکاؤنٹس کا معاملہ, یہ آپ کو اور مجھے تو کچھ زیادہ ٹیڑھا نہیں لگتا, لیکن عملی طور پر جو مدارس چلا رہے ہیں, جو ان کو مدارس کے لیے عطیات اکٹھے کرنا ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت ٹیڑھا ہے. تو مدارس سے متعلقہ کچھ معاملے ہیں جو سالو کر لیے گئے. مطلب کہ ان کا آڈٹ نہ ہو, میں صحیح سمجھ رہا ہوں کیا؟ ان کو یہ کہہ رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان کہتے تھے کہ مدارس کا آڈٹ کریں آپ. اچھا, تو پھر ایشو کیا ہے؟ ٹھیک ہے, نہیں آپ مزے کی بات یہ ہے نا کہ کچھ مدارس ایسے ہیں, بہت سارے مدارس ایسے ہیں جنہیں آپ بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہی نہیں دیتے. اچھا ٹھیک. اور تاکہ آپ انہیں کسی بھی وقت کلیمپ ڈاؤن کر سکیں. تو کچھ اس طرح کے مسائل ہیں جو اس سے ریلیٹڈ حل ہوئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کی کاسٹ پہ آپ پورے کی پورے پاکستان کے عدالتی نظام کو ملیامیٹ کر دیں؟ یہ بھی تو ایک اپنی بالکل نئی طرح کا کوشچن ہے نا. تو اب انہوں نے ایک تو یہ کام کیا, دوسرا ان کو ان کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے جو بہت چھوٹی رہتی جا رہی ہے, جو پچھلے دنوں میں کافی بڑی تھی, اور اس میں ایک یہ ہے کہ جناب جو بھی قانون ہوگا جب وہ مسودے کی سطح پہ ہوگا, یعنی بل کی سطح پہ ہوگا, تو اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا جائے گا. تو لہٰذا یہ بھی ان کے لیے, ان کی کانسٹیٹوئنسی کے لیے بڑا کافی ہے. تو مولانا فضل الرحمان کا خیال یہ تھا کہ, یا ان کے ارد گرد کے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جب ہمیں یہ کچھ مل گیا ہے تو ہم کیوں نہ آگے بڑھیں. صحیح. اور ساتھ سر یہ کیا کہ چونکہ ان کی جو پولیٹیکل الیکٹوریٹ ہے وہ بھی سکڑ گیا, ان کا ووٹ بینک بھی سکڑ گیا. پی ٹی آئی کی اگر جو کہ مشکل پہلے ہی کسی ہوئی ہیں لیکن بالکل ہی دیوار میں چن دیا جائے گا. اور وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک صاحب ان کا بڑا رول ہے بتانے میں یہ میرا اس پہ قیاس ہے, کوئی اس پہ انفارمیشن نہیں کہ وہ آگے بتاتے ہوں کہ بھائی جان یہاں پہ تو سیل کر دی گئی ہے فیٹ, تو بے فکر ہے آپ کا بھی یہیں سے دوبارہ چشمہ پھوٹے گا. آپ کی کانسٹیٹوئنسی تو کھا گئے اگلے تحریک انصاف والے, ان کو ختم کریں گے یہاں پہ تو کچھ معاملہ بنے گا نا آپ کا وہاں پہ. تو آپ ساتھ دیں تاکہ آپ کی جماعت کا طلحہ محمود صاحب کا آگے مستقبل جو ہے وہ تھوڑا درخشاں ہو جائے. اسد محمود صاحب کا. دیکھیے مولانا فضل الرحمان کو یہ اس بات کا اندازہ عین ممکن ہے کہ ان کے سامنے یہ کنسیڈریشن ہو کہ جناب وہاں پہ تو آپ کے لیے راستہ کھلے گا. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں, پاکستان میں سیاسی قوت ایک ہی ہے, اس کا نام ہے عمران خان. باقی جو ہے وہ سیاسی قوت کے نام پہ بس قوت ہی قوت ہے, ٹھیک ہے, وہ سیاسی نہیں ہے. اور مطلب اس وقت تو آپ اندازہ کریں نا کہ محسن نقوی میں اور شہباز شریف میں فرق مشکل ہوا پڑا. نہیں سر, بہت فرق ہے. شہباز شریف کچھ بھی نہیں ہے, ساری پاور محسن نقوی کے پاس. تو اب مطلب یہ ہم یعنی یہ اندازہ کر لیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اس بات کا تو اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر تو عوام کی رائے پہ کوئی فیصلہ ہونا ہے تو وہ تو اگر مولانا اس ترمیم میں اور ایسی ہی ترمیم میں کہ جس میں عدلیہ کو ملیامیٹ کر دیا جائے تو اس میں تو لوگ ڈیفینیٹلی انہیں ووٹ نہیں ڈالنے والے. ہاں اس کے بعد اگر جس طرح الیکشن کمیشن کا اختیار بڑھایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں بڑھایا جا رہا, بڑے مزے کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے اس ترمیم میں ایک شک یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن میں جب تک نئے الیکشن کمشنر کا تقرر نہیں ہوگا سابقہ ہی کام کرتا ہے, جاری رکھیں گے. یعنی کہ اپوزیشن اور حکومت میں اتفاق نہیں ہو پا رہا. ہاں تو ہم میں اتفاق نہیں. آپ کا کیا خیال ہے مولانا, یہ جو انہوں نے ابھی تک کی ایز وی اسپیک تا دم تقریر جو معاملہ ہے, جو کل صبح اگر مولانا مطلب وہ آج کی صبح ہی ہوگی, اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میرا خیال بڑا سادہ سا ہے, تو وہ ایک الگ بات. میرا خیال بڑا سادہ سا ہے. جو جس قدر جلدی تو نون لیگ کو تھی نا, ان کو تو خیر آخر آئی تھی نا کہ جو دیا وہی لا کے پیش کر دیا تھا, اتنی آخر تھی. اس سے کم انٹینسٹی بلاول کو تھی جنہوں نے کوشش کی تھوڑا پولیٹیکل وے آؤٹ نکالنے کی, اور سب سے آخر میں مولانا کو رکھے جنہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں پھر ایسے کرنا. میرا خیال ہے کہ جو اس سب کے بیچ پیغام رسانی صورتحال جو پہنچائے گی یہ مولانا کی خدمت میں یا دیگر سیاسی جماعتوں کی خدمت میں, جو محسن نقوی صاحب بھی جاتے رہے, دیگر بھی جاتے رہے, اس سے جو اصل سرکار کی
جو اس میں انٹینٹ ہے اور جو اس میں اسٹیبلشمنٹ کی جو ول ہے جی آئی تھنک وہ اس طریقے سے پہنچائی گئی ہے کہ جس میں بلاول نے پھر اپنے جلسے میں ایک جملہ کہا تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کا خیال ہے کہ مولانا ڈر گئے ہیں اس سے؟ نہیں میرا اپنا رائے ہے نا وہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر نظام باقی نہیں رہے گا. یعنی وہ انٹینسٹی جو ہے اس پریشر کی اس دباؤ کی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے عامر ولی کمال ہو گیا جاوید صاحب, یہ مزہ آیا. جی بالکل بالکل ٹھیک. میں اپنی خبر پہ قائم ہوں کیونکہ اس طرح کی انٹینٹ شو کی گئی ہے, اس طرح کی وہ وارننگ سائنس شو کیے گئے ہیں کہ آپ دیکھیے گا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ہیڈ ٹو ایگری کہ یار یہ کرنا ہے اور ایسے ہی ہوا. اچھا چلیں تھوڑا سا مولانا کو میں اس لیے کریڈٹ دے رہا کہ مولانا نے پھر بھی سم ہاؤ کوئی ایمیکیبل رستہ, کوئی ایمیکیبل چیزیں. اچھا اس کو آپ ایمیکیبل کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی, اس کو آپ ایمیکیبل کہہ رہے جو اس سے پہلے آ رہا تھا مسودہ وہ دیکھا بھائی وہ ٹھیک تھا, وہ یہی تھا, وہ یہی ہے, وہ یہی ہے بھائی, اس میں کیا فرق ہے؟ تو سر اگر مگر کی چونکہ چنانچہ کی کہانی سے نا آپ پولیٹیکل فیس سے بھائی کان ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑنے. بھائی آپ نے پہلے قتل کرنا تھا, گردن کاٹنی تھی تلوار سے, اب آپ چلیے گولی مارنی ہے. کل حضرت جب اس کا مسودہ خود پیش کریں, جو بلاول نے درخواست بھی کی ہے کہ اب میری خواہش ہے کہ حضرت جو ہے اس کا اچھا سر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. پی ٹی اے کا جو انہوں نے کل کا وقت انہوں نے مانگا نا پی ٹی اے سے, وہ تو برائے نام ہی ہے, پی ٹی اے نے تو نہ کر دی. جامی صاحب امپورٹنٹ بات ہے, وہ تھوڑی سی ہے پاسٹ ریسنٹ پاسٹ سے ریلیٹڈ, لیکن اس کا امپیکٹ یہاں پہ آیا اینڈ دیٹ از جتنے روابط قائم کیے گئے تحریک انصاف کے ساتھ جس بھی لیول پہ کیے گئے, دے ور این آئی واش, وہ ایک ٹائم بائنگ کی ٹیکٹک تھی اور وہ صرف وہاں پہ دھوکا تھا, کچھ نہیں تھا اس کے علاوہ. اور مولانا نے بھی وہی کیا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے یہاں پہ ایک سوال, ایک تو اس کا اگر آپ ایک فریق اسٹیبلشمنٹ قرار دیتے ہیں اور دوسرا فریق عمران خان قرار دیتے ہیں تو وہاں پہ تو یہ چلتا رہے گا, ٹھیک, بیک اینڈ فورتھ چلتا رہے گا. مولانا فضل الرحمان اگر یہ آئینی ترمیم کرتے ہیں اور اس میں اسی طرح کرتے ہیں کہ جس میں بینچ بنانے کی طاقت وہ عدالت سے باہر کسی باڈی کو دے دیتے ہیں جی, تو اس کا مطلب تو سیدھا سادہ کہ مولانا فضل الرحمان نے گلے لگا کے خنجر بھونکا. ہاں ٹھیک, تو یہ تو سادہ سی بات ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے یہاں پر آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید اس سے پاکستان بڑا مستحکم ہو جائے گا, معاشی طور پر بڑے اشارے بہتر ہوئے, ترقی. اچھا, اس طرح کا استحکام نا میں نے دنیا میں کئی جگہ دیکھا ہے. مثال کے طور پہ میں گیا انگلینڈ میں, وہاں پہ ایک غالباً ہائی گیٹ قبرستان ہے, بڑا مستحکم. یہاں اپنے گورا قبرستان چلے جائیں, استحکام, خوبصورت درخت لگے ہوئے ہیں, گھاس بھی ہے. اچھا یہ اپنے میانی صاحب چلے جائیں, استحکام, مستقل, بالکل استحکام. کبھی کبھار کوئی آیا جس کا جسم دبانا تھا وہ دبا کے چلے گئے, اور ایک مسلسل خاموشی کی کیفیت ہے. وہاں کی اکانومی میں بھی ہمیشہ سسٹینیبل رہتی ہے. بالکل, اس میں کوئی شک. اچھا یہ بتائیں سر, اگر آپ پاکستان کو اس طرح کا استحکام دینا, اچھا یہ بتائیں کہ اس سب کے باوجود کیا, چونکہ آپ نے کہا وہ ٹاپ 3 میں سے منتخب کرنے کی شک نہیں ہے, ابھی تک نہیں میرا خیال ہے, ایز آف ناؤ میرا خیال ہے. دیکھیے اب چونکہ مسودے اتنے ہیں. اچھا اب اگر وہ ہوتی ہے, بلکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مسلم لیگ نون کے ایک صاحب کو فون کیا, میں نے کہا جناب یہ بتائیں کہ ترمیم کیا ہے, ان کا جو بڑے ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اگر تو ٹاپ 3 والی بات آتی ہے جو میری رائے میں ہے, تو اس صورت میں کیا جو بھی اس وقت کا سپریم کورٹ ہوگا, کیا چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب, مسرور علی شاہ صاحب ہوں گے؟ یار ہو یا نہ ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ وہ کوئی آئینی کیس سن سکتے ہیں, نہ وہ 184 کے اندر فیصلہ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ ٹاپ 3 میں انہیں نہیں بناتے اور ٹاپ 3 میں نمبر 3 والے کو بناتے ہیں, تو کیا وہ عہدہ حلف لیں گے یا مستعفی ہوں گے؟ آپ یا آفریدی صاحب کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے یہ تو بیٹس ہے نا جامی صاحب, اب یہ میٹر نہیں کرتا. اور اگر وہ مستعفی ہوتے ہیں تو پھر امین الدین صاحب کی لاٹری نکلنے کے بڑے گولڈن چانسز ہیں. یہ بھی قانونی حلقوں میں یار اس کے بعد کیا نہیں, ان کا طرز ہے بھائی, میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ ترمیم کرنی ہے تو اس ترمیم, یہ تو بالکل ایک فضول کام کر رہے ہیں. اس سے بہتر ترمیم یہ ہے کہ آنے والے مطلب تا قیامت
नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी अच्छा, साहब इस आपस में सिचुएशन में नहीं, मुझे वैसे सबसे ज्यादा नहीं, अफसोस इस हुआ ना। सिचुएशन में आप काजी साहब को भी लगा नहीं नहीं, सबसे काजी साहब को भी लगा नहीं, नहीं, मैं ये मुझे सबसे ज्यादा जाती तौर पर अफसोस है काजी साहब की किस्मत के ऊपर। क्यों जी? नहीं, मैं तो अब तो उनकी किस्मत काबिल रश्क हो गई कि पाकिस्तान का आखिरी कुछ काबिल इज्जत चीफ जस्टिस था जिसके पास कोई ताकत भी थी। मतलब ये तो वो है। अच्छा जी, मैं पाकिस्तान के चलिए, एक टेलीविजन बहरहाल- चैनल का ब्यूरो चीफ था, अच्छा काफी बड़ा ब्यूरो था उनका। कल भी मुलाकात मेरा करेंगे काफी इंशाल्लाह। सारा थर्ड अंपायर का भी मेरे होगा। पास इख्तियार भी था, तो जिसमें माली भी थे और दीगर भी थे। तो मैं लोगों को कहा करता था कि मैं पाकिस्तान का सबसे ताकतवर ब्यूरो चीफ हूँ, लेकिन आखिरी ब्यूरो चीफ हूँ। तो भाई इस तरह तो, लेकिन ये आज हमारा थर्ड अंपायर, चीफ जस्टिस के डायनासोर नहीं नहीं, ये हमारा मादूम हो जाएंगे इसके बाद। हमारा थर्ड अंपायर ये कल भी होगा। जावेद साहब वैसे एक बात। सेकंड, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं, पाकिस्तान में जस्टिस नायाब हो जाएगा। जिस तरह जस्टिस नायाब। अभी आपको इंसाफ ताखीर से मिलने की शिकायत है जो ना, है। उसके बाद आपको जुल्म और नाइंसाफी हम वक्त में उस पे हमने तफसीली कल जब बाकायदा पास होते वो भी करना है। और एक चीज फिर मेरे ख्याल है लंबा हो गया, कल करते हैं। पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या है, ये हम कल कर लेते कल जब हो जाएगा चलिए, चल बात मुद्दा सामने आ जाएगा। देखिए जी, मुझे तो इसलिए भी लग रहा था कि आज ये तरामीम मंजूर नहीं होंगी, क्योंकि जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने दोपहर को इस्लामाबाद जाने का जब इरादा किया तो उन्हें बताया गया कि अभी तशरीफ़ ना लाएं। तो वो जब हम आपसे मुखातिब हैं रात गए तो तब तक वो नहीं पहुंचे थे और बीच में डिसीजंस भी आ गए कल तक ये मामला हैं। पेंडिंग। निकल तो पड़े थे जावेद साहब। तो नहीं, उनको रोक दिया गया था और नवाज शरीफ साहब का इस्लामाबाद ना जाना यार कैसी गुस्ताखाना बातें कर रहे हैं जावेद साहब। मतलब जाते जाते 3 दफा का वजीर आजम उसे रास्ते में बुला के वापस भेज देते हैं, क्या मतलब। जी बात कर रहे हैं। हाँ तो थर्ड अंपायर इंशाल्लाह कल भी उसकी नशिस्त होगी। आईनी तरामीम इसलिए नहीं हो सकी कि मेरा ख्याल था कि कल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर पहुँचते हैं इस्लामाबाद में तो ज़ाहिर बात है उन्हें यकीन होगा तो पहुँचेंगे, लेकिन कल जब सपहर उन्होंने निकलने का इरादा किया तो गालिबन उन्हें तजवीज़ दी गई कि अभी आप तशरीफ़ ना लाएं। तो कल रात गए तक भी जब हम सूरत हाल को देखते रहे तो मेरी इत्तला ये कि नवाज शरीफ साहब लाहौर में ही है, जिससे अंदाज़ा हुआ कि ये एक बड़ा बारीक नुक्ता है। वो अगर नहीं पहुँचे तो इसका मतलब है ईवानों में मसवदा भी नहीं आएगा, और वही हुआ। काबीना से मंजूरी हुई, मौलाना और बिलावल का ही एग्रीमेंट हुआ। दूसरी बात, जो वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन इस्लामाबाद में इकट्ठे किए गए हैं बाय हुक एंड क्रुक भी, और उन्हें सख्त हिदायत हैं पार्टीज़ की जानिब से, उनके जो ग्रुप लीडर बने हुए हैं 15-15, 20-20 के, वो थक गए और तौबा कर रहे हैं दोस्तों को फ़ोन करके साड़ी जान छुड़ाओ। तो उनकी जान अब कल छूटेगी। कल के थर्ड अंपायर तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।